الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ تمام حضرات سے یہ گزارش ہے، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ میرے ساتھ ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء اکرام اور اس گاؤں کے ذمہ داران اور مسجد کے ذمہ داران اور یہاں کے رہنے والے نوجوانان اسلام اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے مقصد کے معصوم بچے اور بچیاں، اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اس بات پر، الحمدللہ کئی جگہوں میں جانا ہوتا رہتا ہے جلسے میں. یہ جلسہ دیکھ کر عجیب خوشی ہو رہی ہے. وہ کیسے؟ یہاں بچے کم ہیں، بڑے لوگ زیادہ ہیں. سمجھ گئے؟ مکتب میں پڑھنے والے بچے کم ہیں، بڑے لوگ زیادہ ہیں. اکثر جگہوں میں کیا ہوتا ہے، پڑھنے والے بچے زیادہ ہوتے ہیں، ان کے سرپرست گنے چنے ہوتے ہیں. ایسا مجھے دیکھنا پڑتا ہے. یہاں پر الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے. اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور کئی باتیں سوچ رہا تھا آپ کی خدمت میں عرض کروں. وقت نہ ہونے کی وجہ سے گنی چنی چند باتیں موٹی موٹی زبان میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. توجہ کے ساتھ سنیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات یہ ہے، اولاد کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے. بچوں کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے. يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. اللہ جس کو چاہتے ہیں صرف لڑکیاں دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ صرف لڑکے دیتے ہیں. اور نُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتے ہیں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جس کو چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں، نہ لڑکی نہ لڑکا، کچھ بھی نہیں. نکاح ہو کر 25 سال 50 سال
70 साल, एक लड़का भी नहीं, एक लड़की भी नहीं। औलाद का मिलना बहुत बड़ी नेमत है। औलाद ना मिले तो दुआ करना चाहिए, या अल्लाह मुझे औलाद दे, मुझे बच्चे बच्चियां दे। नबियों ने दुआ फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, रब्बी हबली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मुझे नेक सालिह लड़का दे। तो अल्लाह ने फरमाया, हम आपको हिल्म रखने वाला, बर्दाश्त करने वाला एक लड़का देंगे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा, या अल्लाह, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी बीवी बाज हो चुकी है, मुझे लड़का दे। यरिथुनी व यरिथु मिन आलि याक़ूब। क्यों लड़का दे? ताकि वो मेरे इल्म का, मेरे दीन का वारिस बने और याकूब अलैहिस्सलाम के दीन का वारिस बने। तो नबियों ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह नेक लड़का दे। इसी तरह हम सिर्फ ये नहीं मांगना कि अल्लाह लड़का दे, लड़की दे, बल्कि ये मांगना, या अल्लाह नेक दे, दीनदार दे, परहेजगार दे, तुझे मानने वाला दे, तेरी बंदगी करने वाला दे, तेरी गुलामी करने वाला दे, नबियों की इताअत करने वाला दे, सहाबा के तरीके पर चलने वाला लड़का दे। तो इस तरह अल्लाह से मांगना चाहिए। तो औलाद का मिलना बहुत बड़ी नेमत है। औलाद मिलने के बाद उनको जहन्नम की आग से बचाना जरूरी है। औलाद मिलने के बाद अपनी औलाद को, अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। कुरान मजीद में अल्लाह ने बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, तुम अपनी जात को जहन्नम की आग से बचाओ। और उसके बाद फरमाया, तुम अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। इसलिए कि कल क़यामत के दिन जहन्नम का ईंधन लोग और पत्थर होंगे। तो अपनी जात को भी जहन्नम से बचाना, अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाना। वाहलीकुम, तुम अपने घर वालों को बचाओ। घर वालों में वाहलीकुम में बीवी भी आ गई, बच्चे भी आ गए, गुलाम भी आ गए, बांदियां भी आ गई। यहाँ तक कि इस आयत की तफसीर में अल्लामा शफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर तुम कारखाने के मालिक बन गए, दुकानों के मालिक बन गए, और तुम्हारे दुकानों में, कारखानों में, फैक्ट्रियों में जो सुबह से शाम तक मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए लोग आते हैं, ऐसे लोगों को भी जहन्नम की आग से बचाना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब ये आयत नाज़िल हुई, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जहन्नम की आग से अपने आप को बचाना ये तो समझ में आ गया, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाना ये समझ में नहीं आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर, तुम जो नेक अमल करते हो, उन नेक आमाल की दावत अपने घर वालों को दो। जिन बुराइयों से, जिन गुनाहों से अपने आप को बचाते हो, उन गुनाहों से, उन नाफरमानियों से अपने घर वालों को बचाओ। ये अमल करोगे तो तुम्हारे घर वाले भी जहन्नम की आग से बच जाएंगे। इस आयत की तफसीर में अल्लामा शफी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ तक बयान फरमाया, खासकर ये जो बड़े लोग हैं तवज्जो के साथ सुने, कि बड़े लोगों पर, माँ बाप पर ये फर्ज है
اپنے بچوں کو شریعت کے احکامات کی تعلیم دینا، بیٹا یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج بیت اللہ فرض ہے۔ شریعت کے احکامات، شریعت کے فرائض کی تعلیم دینا ماں باپ پر اپنے بچوں کے لیے فرض ہے۔ اسی طرح یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، سچ بولنا حلال ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا واجب ہے، اور امانت داری سے کام کرنا یہ واجب ہے۔ تو حلال کی دعوت دینا، حرام سے روکنا ماں باپ کے لیے فرض ہے، اپنے بچوں کو ان باتوں کی تعلیم دینا۔ آج کے ماں باپ ایسی تعلیم دیتے ہیں، ضرور دینا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں فرمایا، اللہ اپنی رحمت ان ماں باپ پر نازل فرمائے، توجہ کے ساتھ سنیں، اللہ اپنی رحمت ان ماں باپ پر نازل فرمائے جو ماں باپ اپنے بچوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، روزہ رکھنے کی دعوت دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کی دعوت دیتے ہیں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی اور محتاج لوگوں کی خدمت کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھاتے ہیں، یہ تعلیم دیتے ہیں، ایسی نصیحتیں کرتے ہیں، تو فرمایا ایسے ماں باپ پر اللہ کی رحمت نازل فرمائے۔ بعض بزرگوں نے یہ بیان فرمایا، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت ترین عذاب ان ماں باپ کو دیا جائے گا جو ماں باپ اپنے بچوں کو جاہل بنا کر، ان پڑھ بنا کر دنیا سے مر کو چلے جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ بزرگوں کی بات ہے، حدیث کی بات نہیں ہے، ورنہ بعد میں چل کے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مولانا آئے تھے انہوں نے یوں حدیث بیان فرمائی۔ نہیں، یہ حدیث نہیں، بزرگوں کی بات ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت ترین عذاب ان ماں باپ کو دیا جائے گا جو ماں باپ اپنے بچوں کو جاہل، جہالت کی حالت میں، بے دینی کی حالت میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ان کو قرآن نہیں سکھایا، ان کو نماز نہیں سکھائی، ان کو اخلاق نہیں سکھائے، ان کی تربیت نہیں کی، اور ان کے کردار پر محنت نہیں کی، جاہل بنا کر، ان پڑھ بنا کر دنیا سے چلے گئے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ املاق، اس طرح کی آیت ہے کلام پاک کا 8واں پارہ اور 15ویں پارے میں اس طرح کی آیت ہے کہ تم اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے ڈر سے قتل مت کرو۔ میں زیادہ بچے پیدا کروں گا، میں کہاں سے کھلاؤں گا، کہاں سے پلاؤں گا؟ یہ کھلانے پلانے کے ڈر کے مارے اپنے اولاد کو قتل کر دینا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک ہے ظاہراً جو ماں باپ اپنے بچوں کو روزی کے ڈر سے قتل کر دیتے ہیں، اور آیا آج کل کہ اتنے بچے ہو گئے کہاں سے کھلاؤ، زہر دے کے کھلا کے مار دیتے ہیں، یا یہ کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی گولیوں کا استعمال، انجیکشن کا استعمال، یا یہ کہ بغیر عذر، بغیر شرعی عذر، توجہ کے ساتھ سنیں، بغیر شرعی عذر، کوئی مجبوری نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بغیر شرعی عذر کے جو ماں باپ آپریشن کر لیتے ہیں مجھے بچے نہ ہو، ایسے ماں باپ بھی گویا بچے پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنے بچوں کو ناحق قتل کرنے والوں میں شامل ہے۔ ہاں کوئی عذر ہے، شرعی عذر ہے، اب یہ مسائل الگ ہیں۔ تو بہرحال اس آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا یہ ظاہراً قتل ہے، اور یہ کیا ہے؟ جو ماں باپ
اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیتے، اسلام کی تعلیم نہیں دیتے، شریعت کی تعلیم نہیں دیتے، دین سکھائے بغیر، شریعت کے احکامات بتائے بغیر جو ماں باپ اپنے بچوں کو یوں ہی بڑھا کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، دین نہیں سکھاتے، گویا یہ ماں باپ بھی اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑے مجرم ہیں۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کے ملنے کے بعد ان کی تربیت کرنا، ان کو اخلاق سکھانا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، قرآن مجید کے سورہ ابراہیم کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، وہ زمانہ یاد کرو جس زمانے میں بیت اللہ، کعبۃ اللہ، مکہ مکرمہ میں کوئی آبادی نہیں، ایک انسان بھی نہیں، یہاں تک کہ بخاری میں روایت ہے جب ابراہیم علیہ السلام کے حکم، اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ، اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر چلے، یہاں تک کہ وہاں پہنچے، جبرائیل نے کہا اب اللہ کا حکم ہے یہ جنگل بیابان میں چھوڑ کر اب فوراً واپس چلو۔ جب واپس جا رہے تھے تو ہاجرہ نے کہا اے میرے شوہر، آپ تو میرے وفادار ہیں، آپ بے وفائی نہیں کر سکتے، یہ جنگل بیابان میں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں جنات کا بھی بسیرا نہیں، انسانوں کا بھی بسیرا نہیں، کوئی چیز، ایک پرندہ بھی نہیں ہے، ایسے جنگل بیابان میں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ واپس جاتے جاتے ایک پہاڑی پر پہنچے، وہاں کھڑے ہو کر، بیت اللہ بھی نہیں تھا وہاں پر، منہدم ہو چکا تھا، کوئی دیوار بھی نہیں تھی، صرف ہاجرہ اور ان کے بیٹے دو ہی وہاں رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ پہنچے اور اپنی بیوی اپنے بچے کی طرف رخ کر کے اللہ سے کئی دعا مانگی، کئی دعائیں مانگی، ان میں سے ایک دعا ربنا لیقیموا الصلاۃ، فرمایا اے میرے رب، میں تیرے حکم سے میری بیوی کو، میرے بچے کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری دعا یہ ہے اے اللہ ان کو نمازی بنا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب، اے ہمارے رب، میری بیوی میرے بچے کو نمازی بنا۔ حالانکہ ابھی بچہ دودھ پیتا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، اور اپنی بیوی تو کہہ رہے ہیں اللہ ان کو نمازی بنا، بیوی کو بھی نمازی بنا، بچے کو بھی نمازی بنا۔ علامہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس آیت کی تفسیر میں، ماں باپ کی اپنے بچوں کے حق میں سب سے بڑی ہمدردی، خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے؟ آج ہم ماں باپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں میرے بچوں کے حق میں سب سے بڑا ہمدرد، خیر خواہ، وہ کیسے؟ بچوں کے لیے میں نے بہترین بنگلہ بنا دیا، بہترین سواری کا انتظام کر دیا، بزنس کے لیے دکان، کارخانے اور باغات میرے بچوں کے لیے، اور ہم سمجھتے ہیں میں نے اپنے بچوں کا بہت بڑا حق ادا کر دیا، میں بہت بڑا ہمدرد بن گیا۔ تو فرمایا یہ دوسرے نمبر پر سب سے بڑے ہمدرد ماں باپ وہ ہیں جو ماں باپ اپنے بچوں کو نمازی بنا دیں، جو ماں باپ اپنے بچوں کو نمازی بنا دیتے ہیں، یہ ماں باپ اپنے بچوں کے حق میں سب سے بڑے خیر خواہ، سب سے بڑے ہمدرد ہیں۔ ایک بچہ ہمارے سامنے نماز پڑھ کے دکھایا۔ آج کتنے بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جن کو نماز تک پڑھنا نہیں آتا۔ ابھی میرے بھائی جانب جو مولانا بیٹھے ہیں، انہوں نے بات کرتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ ہمارے ہولپور کے اندر، ہولپور گیٹ کے اندر ہمارے مکتب میں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو نماز جنازہ پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے نماز جنازہ پڑھ کر دکھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آج کتنے بڑے بڑے مالدار بچے ہو یا کروڑ پتی بچے، جب ماں کا جنازہ ہوتا ہے، باپ کا جنازہ ہوتا ہے، نماز پڑھانا تو دور کی بات، نماز پڑھنا بھی نہیں آتا۔ نماز کے اندر کون سی دعا پڑھنا، دعا بھی یاد نہیں رہتی۔ کئی کارگزاریاں ایسے سنتے ہیں
کہ بچے اپنے چپل کی حفاظت کے واسطے پہن کر مسجد کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ ماں کی جنازے کی نماز مسجد کے اندر ادا ہو رہی ہے۔ جب لوگوں نے کہا ارے تمہارے باپ کی جنازے کی نماز، ماں کی جنازے کی نماز ادا ہو رہی ہے، تم کیوں باہر؟ تو کہتے ہیں میرے چپل کہیں چوری نہ ہو جائے۔ ایسے بچے، اس لیے اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، اپنے بچوں کو حیادار بنائیں، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں، اور ایک بات کی طرف خصوصی توجہ دیں کہ ہم اپنے بچوں کو بہترین گھر بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ میرے مرنے کے بعد میرے بچے گھر کے اندر رہیں، بہترین دکان بنا کر دیتے ہیں، بنا کر ضرور دینا چاہیے، مگر اپنے بچوں کے اوپر دین کے واسطے اپنا مال بھی خرچ کریں، اپنے بچوں کو نمازی بنانے کے لیے اپنا مال ان پر خرچ کریں، اپنا بچہ قرآن سیکھنے کے لیے اپنا مال بچوں پر خرچ کریں، یہ جذبہ پیدا کریں، سورتیں سیکھنے کے لیے اپنا مال بچوں پر خرچ کریں۔ بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کوئی بھی بیماری ہو، پیٹ میں درد، بخار، ٹائیفائڈ، کینسر، شوگر، بی پی، فلاں، جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے اپنے لاکھوں روپیہ بچوں پر خرچ کرنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، ضرورت پڑنے پر اپنا خاص گھر بیچ کر بچے کے علاج کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، مگر افسوس ہمارا بچہ نماز سیکھیں، قرآن سیکھیں، دعائیں سیکھیں، احادیث سیکھیں، سنتیں سیکھیں، دعائے قنوت سیکھیں، درود شریف سیکھیں، یہ چیزیں سیکھنے کے لیے اپنا مال خرچ کیوں نہیں کرتے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، بڑے لوگ توجہ کے ساتھ سنیں، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اب میں دینار کا ترجمہ نہیں کروں گا، آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے یوں کہوں گا کہ ایک روپیہ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، اور ایک روپیہ وہ ہے جو کسی مسکین پر خرچ کیا جاتا ہے، ضرورت مند پر خرچ کیا جاتا ہے، ایک روپیہ وہ ہے جو کسی غلام کو آزاد کرانے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ اب کے زمانے میں یوں سمجھے تمہارا پیسہ وہ کسی معصوم جو جیل میں چلا گیا اس کو رہا کرانے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ایک روپیہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ چار باتیں بیان فرمائی، ایک روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جانا، ایک روپیہ کسی غریب پر خرچ کیا جانا، ایک روپیہ کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا جانا، اور ایک روپیہ جو اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جانا۔ مجھے بتاؤ یہ 4 روپیہ ہوئے 4 جگہوں میں خرچ کیا جا رہا ہے، ان میں سب سے بہترین پیسہ کون سا ہے؟ سب سے زیادہ ثواب کس جگہ خرچ کرنے میں اللہ ثواب دیتا ہے؟ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، ممکن ہے کوئی یہ کہہ دے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ سب سے بہترین پیسہ ہے؟ ہو سکتا ہے جو جماعتوں میں نکلتے ہیں 6 روزہ 40 دن 4 مہینے، میں نے بھی 1 سال لگایا ہے، ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جماعتوں میں خرچ کرنا یہ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا ثواب کا کام ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ 4 جگہوں میں سے سب سے زیادہ ثواب اللہ ان پیسوں پر دیتا ہے جو پیسہ اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جاتا ہے، جو ماں باپ اپنے بچوں پر، جو شوہر اپنی بیوی پر، جو بچے اپنے ماں باپ پر، گھر کا جو ذمہ دار ہے وہ ذمہ دار اپنے گھر والوں پر جو پیسہ خرچ کرتا ہے اس پر اللہ سب سے زیادہ ثواب دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے بچے مکتب کو آتے ہیں، اپنا پیسہ بچوں پر خرچ نہ کرنا یہ تو بڑی نادانی ہے، بڑی بے سمجھی کی بات ہے۔ اس لیے اپنا پیسہ اپنے بچوں پر خرچ کرو،
پیسہ خرچ کر کے دین سکھاؤ، پھر دیکھو ان کے اندر اور نکھار پیدا ہوگا، اور زیادہ اخلاق پیدا ہوں گے، اللہ کی معرفت پیدا ہوگی، اللہ کی خشیت پیدا ہوگی۔ والوزن یومئذ الحق، کلام پاک کا 8واں پارہ سورۃ الاعراف میں آیت ہے کہ قیامت کے دن ہر بندے کا، ہر بندی کا، ہر عمل تولنے کے لیے ایک ترازو ہوتا ہے۔ جیسے آج بھی دکانوں میں، کارخانوں میں ترازو کہ ہر چیز تول کر بیچی جاتی ہے۔ آج کل تو تربوز، کڑگڑا وہ بھی تول کر، پپئی وہ بھی تول کر، ہر چیز تول کر دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ سائیکل میں ہوا کتنی ہونا وہ بھی، ٹو ویلر میں ہوا سامنے کی کیا کہتے ہیں، سامنے کی پیچھے، سامنے وہاں سامنے کتنی ہوا ہونا، پیچھے کتنی ہوا ہونا، وہ بھی میٹر میں دیکھ کر رکھا جاتا ہے۔ ہر چیز تولی جاتی ہے، یہاں تک کہ آج کے زمانے میں باؤلنگ کرنے والا بولر کتنی تیزی کے ساتھ اس کا بال جا رہا ہے وہ بھی تولا جا رہا ہے۔ اور ایک کوئی بیٹ مین کا جب کوئی چھکا مارتا ہے، چوکا مارتا ہے، اس کا چھکا، اس کا فور کتنی تیزی کے ساتھ جاتا ہے وہ بھی دکھایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چیزوں کو دیکھ کر قیامت کا یقین اور زیادہ پیدا کرنا چاہیے۔ ہمارا ہر عمل میزان عدل میں تولا جائے گا۔ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری تلاوت، ہمارا حج، ہمارا عمرہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، راستے میں جا رہے ہیں، کانٹا اٹھایا کنارے میں ڈال دیے، ڈھیلا پڑا ہوا کنارے میں ڈال دیے، ایک عمل تولا جائے گا، ایک گناہ وہ بھی تولا جائے گا۔ اب سنو، والوزن یومئذ الحق، کل قیامت کے دن میزان عدل میں سب سے پہلے کون سا عمل تولا جائے گا؟ سب سے پہلے کون سا عمل میزان عدل میں رکھ کر، ترازو میں رکھ کر اللہ تولیں گے؟ اب ہمارا دل کہے گا وہ ایمان ہوگا، یا روزہ ہوگا، یا نماز ہوگی، یا طواف ہوگا، یا مدینے کی حاضری ہوگی، یا جماعتوں میں جانے کا عمل ہوگا، کیا کیا ہوگا، کیا کیا دل میں بات آئے گی؟ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، میزان عدل میں تمہارا سب سے پہلا عمل وہ ہوگا جو تم نے خون پسینہ بہا کر محنت کر کے مال کمایا، وہ مال اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں، یہ مال، یہ خرچ کرنا میزان عدل میں سب سے پہلے تولا جائے گا۔ تو یہ مال اللہ کے نزدیک کتنا مقبول ہوتا ہے، کتنا پسندیدہ ہوتا ہے، جو ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت پر، اپنے بچوں کو اخلاق سکھانے پر، قرآن سکھانے پر، دیندار بنانے پر، متقی بنانے پر، اور اپنا نیک، اپنا اطاعت کرنے والا بنانے پر جو ماں باپ خرچ کرتے ہیں، وہ مال کتنا خوبصورت ہوگا۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، بچپن چھوٹے بچے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کروڑ پتی تھے، جب باپ کا انتقال ہوا تو اپنے بچے کے واسطے 10,50,000 درہم چھوڑ کر مرے۔ وہ زمانے میں، اب کے زمانے میں نہیں، وہ زمانے میں 10,50,000 درہم چھوڑ کر مرے۔ اور یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچے، مگر دل کے اندر فکر، دل کے اندر تڑپ، مجھے علم سیکھنا، مجھے قرآن سیکھنا، مجھے حدیث سیکھنا۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث، وہ بیان فرماتے ہیں فضائل اعمال حکایات صحابہ کے اندر شیخ الحدیث علامہ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھا ہوں۔ کتنی حدیثیں؟ 10 لاکھ حدیثیں لکھا ہوں۔
ابھی مجھے سنا رہے تھے مولانا کہ کسی بچی کو 30 حدیثیں یاد ہیں، کسی کو 20 حدیثیں یاد ہیں، انہوں نے 10 لاکھ حدیثیں لکھی۔ اور یہ کون ہے معلوم؟ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے استاد ہیں، جو بخاری شریف لکھے ہیں ان کے استاد ہیں یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ۔ تو چھوٹے بچے، تو ان کے ابا انتقال ہوئے 10,50,000 درہم چھوڑ کر مرے۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ 10,50,000 درہم، ایک پیسہ، ایک درہم اپنی خواہشات پر خرچ نہیں کیا۔ فرماتے ہیں میں نے 10,50,000 درہم پورا پیسہ حدیث سیکھنے میں، قرآن کے سیکھنے میں خرچ کر دیا۔ یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب یہ محدث بن گئے، عالم بن گئے، قرآن حدیث کو سیکھ لیا تو پیروں میں چپل بھی نہیں تھا، چپل خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، بغیر چپل کے گلیوں میں پھرا کرتے تھے، اپنا پورا پیسہ قرآن سیکھنے میں، حدیث سیکھنے پر لگا دیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دل کے اندر فکر کرو، ہم اپنے بچوں کو نیک بنائیں گے، دیندار بنائیں گے اور اپنا مال اس پر خرچ کریں گے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک واقعہ مختصر سنا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ سناؤں؟ ارے بتاؤ، سناؤں؟ مختصر، انشاءاللہ 3-4 منٹ کے اندر ختم کر دوں گا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سب جانتے ہیں، دلی میں حضرت کی قبر مبارک ہے۔ الحمدللہ کئی مرتبہ حضرت کی قبر مبارک پر میں گیا ہوں، آپ بھی گئے ہوں گے، میں بھی گیا ہوں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ چھوٹے بچے تھے، ہر مہینہ چاند دیکھ کر اپنی امی کے پاس آتے اور کہتے امی جان چاند نظر آ گیا۔ اب مہینہ شروع ہو گیا، ایک مرتبہ چاند دیکھا، اپنی امی کے پاس آئے، کہنے لگے امی جان چاند نظر آ گیا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ رمضان کا چاند دیکھتی، رمضان ختم ہوگا تو چاند دیکھتی، پھر سال بھر چاند نہیں دیکھتے۔ وہ بچے کی عادت کیا؟ ہر مہینہ چاند دیکھتا اور آ کر کہتا امی جان چاند نظر آ گیا۔ ایک مرتبہ چاند دیکھے، آ کر کہنے لگے امی جان چاند نظر آ گیا۔ تو ماں نے کہا بیٹا آئندہ مہینہ چاند نظر آئے تو جا کر کسے خوشخبری سناؤ گے، جا کر کس کو بتاؤ گے کہ چاند نظر آ گیا؟ چھوٹا بچہ تھا مگر بڑا سمجھدار تھا، بچہ سمجھ گیا اچھا آئندہ مہینے کا چاند نظر آنے سے پہلے اب مجھے یہ یقین ہو رہا ہے کہ میری امی کا انتقال ہو جائے گا۔ یہ سمجھ گئے اور کہنے لگے امی جان مجھے کس کے حوالے کر کے آپ چلی جاؤ گی، کس کے حوالے کر کے آپ چلی جاؤ گی؟ ماں نے کہا بیٹے اس کا جواب اب نہیں دوں گی، انشاءاللہ کل دوں گی۔ رات میں ماں نے اپنی خادمہ سے کہا میرے بچے کو فلاں گاؤں میں مدرسہ ہے، مکتب ہے، وہاں ایک حضرت رہتے ہیں شیخ نجیم الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس چھوڑ کے آ جاؤ تاکہ وہاں مکتب میں رہیں سیکھیں۔ تو چھوڑ کر آ گئے۔ دوسرا دن آیا تو ماں نے خادمہ سے کہا میرے بچے کو لے کر آؤ۔ یہ خادمہ دوڑتی ہوئی گئی اور بیٹے سے کہا کہ ماں بلا رہی ہے جلدی آؤ، بچہ پریشان ہو گیا۔ ماں تو اچھی ہے تو کہا کہ اچھی ہے چلو گھر میں۔ جب گھر میں آئے تو دیکھا کہ ماں بستر پر پڑی ہوئی ہے، تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ماں بیٹے سے کہا بیٹا قریب آ جاؤ، قریب آ گئے، کہا اور قریب آ جاؤ۔ ماں نے کہا بیٹا تیرا سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ تو کہا امی جان یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے۔ ماں نے اپنے بیٹے کا سیدھا ہاتھ لیا، اپنے سینے پر رکھا اور آسمان کی طرف بلند کیا، اور ماں نے کہا بیٹا کل تو نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ امی جان مجھے کس کے حوالے کر کے جاؤ گی، تو میں نے کہا تھا کل بتاؤں گی۔ بیٹا وہ جواب دینے کا اب وقت آ چکا ہے، غور سے سن۔ یا اللہ میں اپنے بیٹے نظام الدین کو تیرے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ ماں کی روح نکل رہی، ماں کا انتقال ہو گیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ دعوت و عزیمت 5 جلدیں لکھی ہیں۔
जिन सुवर में ये वाक़या लिखा है, मैंने उलमा को ये इशारा कर दिया, ये वाक़या आप आसानी से देख सकते हैं। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरी माँ मुझे अल्लाह के हवाले करके गई। अगर मेरी माँ इसके बजाय एक बेहतरीन बंगला जो सोना चांदी जेवरात हीरो से भरा हुआ अगर वो हवाले करके जाती तो मुझे खुशी ना होती। मेरी माँ मुझे अल्लाह के हवाले करके गई। मेरे भाइयों, इसी तरह हम अपने बच्चों को अल्लाह के हवाले करके जाओ, इस्लाम के हवाले करके जाओ, दीन के हवाले करके जाओ, कुरान हदीस के हवाले करके जाओ, ताकि हमारे बच्चे जिंदगी भर दीनदार बन के रहें, कुरान हदीस के हवाले होकर रहें, अल्लाह के हवाले होकर रहें। हमारे बच्चे जब मरे ईमान की हालत में मरे, शरीयत के हालत में मरे। बच्चों की ईमान की हिफाजत के लिए, अकीदों की हिफाजत के लिए, उनकी आखिरत की हिफाजत के लिए मकतब से ताल्लुक मजबूत रखना, मदरसों से ताल्लुक मजबूत रखना, पाबंदी के साथ मकतब को भेजो। माशाअल्लाह यहाँ के जो इमाम साहब हैं, हजरत यासीन साहब, बड़ी बेहतरीन मेहनत की है, बेहतरीन कुर्बानी दी है। उनकी मेहनत का नतीजा है बच्चे हमारे सामने खड़े होकर, निडर होकर, बेखौफ होकर माशाअल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम किया है। यहाँ के हजरतों की मेहनत है, जिम्मेदारों की भी मेहनत है। तो जिम्मेदारों की भी ये फिक्र होना, नौजवानों की भी फिक्र होना कि ईमान का ख्याल करना, ईमान की ज़रूरतों को पूरा करना, उनकी खिदमत करना, उनके ऊपर तवज्जो देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। उनके तकाज़ों को पूरा करना, उनका अदब करना, उनका एहतराम करना, उनकी इज्जत करना, उनसे प्यार करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। वइन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, ये नबियों के वारिस हैं। उलमा की इज्जत करना नबियों की इज्जत करना है। उलमा का एहतराम करना, उलमा का अदब करना, नबियों का एहतराम, नबियों का अदब करना है। इसलिए अपने इमामों की इज्जत करो, उलमा की इज्जत करो। ये हमारे बच्चों की बेहतरीन तरबियत करते हैं। ये उलमा हमारे बच्चों को कुरान सिखाते हैं, बिस्मिल्लाह सिखाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सिखाते हैं। इसलिए इनका अदब करो, इनका ख्याल करो, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए। यहाँ के असातिज़ा की, यहाँ के बच्चों की, यहाँ के जिम्मेदारों की, यहाँ के निगरानों की, अल्लाह सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए। ये चंद बातें आपके सामने अर्ज किया और मुझे यहाँ आने की आपने दावत दी। आपकी दावत देने पर आप तमाम का दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, हज़रत की तस्वीर सुन अल्लाह ने सब कामों की कोशिश से खत्म हो गया। जो बातें बाकी रह गई, वो भी खत्म हो गई।